खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो निदा से मिलने के साथ साथ आज हम दो ऐसे बाकमाल मेहमानों से मिलने जा रहे हैं कि जिनका ताल्लुक़ जो है लिखने लिखाने से है, तसानीफ़ से है। और सबसे पहले मेरे साथ जो है डॉक्टर सैयद मज़हर अब्बास रिज़वी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने अपने पेशे के लिहाज से जो डॉक्टरी है उसके ऊपर भी 2 किताबें लिखी हैं। कुछ शायरीन की मज़ाहिया वो है जो उस टॉपिक के ऊपर है, फिर कुछ 2 किताबें ऐसी हैं जो कि जनरल जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर है, और जो लेटेस्ट इनकी किताब है वो खाने पीने के हवाले से जो कुछ शगुफ़े हो सकते हैं उसके हवाले से मज़ाहिया शायरी है। और इसके अलावा से संजीदा जो इनकी शायरी है उसके भी 2 मजमूए कलाम जो है मौजूद हैं, कलम महवे इबादत है और सहीफ़ा गम। सो डॉक्टर साहब माशाल्लाह से टोटल कितनी किताबें आपकी? जी मेरी 8 किताबों की इशाअत हो चुकी है और 2 किताबें अभी अनपब्लिश्ड हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टरी ज़्यादा की है, शायरी ज़्यादा की है? दोनों चीज़ें साथ साथ की हैं। मुर्तज़ा बरलास का शेर है ना कि अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। हाँ। तो हमारे साथ भी यही हाल है कि डॉक्टरों में शायर हैं और वो शायरों में नहीं डॉक्टर मानते और शायरों में डॉक्टर हैं तो वो बेचारे वो ज़्यादा इज्जत दे देते हैं। तो इसी किस्म का सिलसिला है। लेकिन मैं दोनों चीज़ों के साथ लेकर चला हूँ और मैं अभी हाल ही में कौमी इदारा बराए माजूरा G8 इस्लामाबाद में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। तो ये सारी मसरूफियात, बल्कि लोग कहते हैं आप रिटायर हो गए, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा क्लिनिक भी है। तो मैं कहा मैं रिटायर कहाँ हुआ हूँ, काम में थोड़ी सी तखफीफ हुई है। अब क्लिनिक सुबह होता है तो सुबह पढ़ने लिखने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। बिल्कुल सही। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद ज़हीर कंदील साहब। आप भी पोइट हैं और राइटर हैं और मार्काए बडबेर का हीरो ये एक किताब है और ये कैप्टन किन के ऊपर है? इसफंदियार बुखारी के ऊपर है। तो आपका उनसे क्या? मैं उसका जाहिर बात है टीचर था। अच्छा। और वो मेरा शागिर्द और 5 साल मेरी क्लास में वो बैठा रहा, तो इस वजह से यहाँ पर पहले भी एक बार इंटरव्यू 6 सितंबर का हुआ था, उसमें शहीदों के हवाले से, तो वो शहीद हो गया था बाद में। आई नो जी। तो उनके वालिद साहब उस पर ये उसकी ज़िंदगी पर मैंने ये किताब लिखी थी और ये किताब इतनी ज़्यादा मकबूल हुई, इसके 11 एडिशन शाया हुए एक ही किताब के, और हर एडिशन 1000 की तादाद में शाया हुआ। अच्छा। तो 11,000 की तो ये अकेली किताब है। हाँ। और लेकिन इसके अलावा और भी तसानीफ आपकी और शायरी मेरी उसके अलावा शायरी तो बहुत है, लेकिन अभी तक उसको किताबी शक्ल नहीं दी। तो है, मतलब मैंने तैयार की हुई हैं 2-3 किताबें, किसी वक्त भी शाया हो सकती हैं। उसके अलावा मिज़ाह लिखता हूँ और मिज़ाह पर मेरा ख़ास तौर पर एक पैरोडी उर्दू नसरी जो है ना तहरीफ, वो मैंने एक की हुई है और वो बिल्कुल यानी कि तैयार, बस उसको नोक पलक की संवार हूँ कि ये जो कवायद हैं, ग्रामर की किताब है, उसकी मैंने तारीफ़ की है इब्ने इंशा व इब्ने कवायद के नाम से। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त सी सारी चीज़ें हैं जिनका कि आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कैप्टन इसफंदियार बुखारी शहीद के बारे में किताब लिखी, क्या एज टीचर ऑब्जर्वेशन है आपकी कि कुछ लोग जो ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करते हैं, एक्सेल करते हैं, और ख़ास तौर पे ये लोग जो कुछ एक ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं जो बियॉन्ड एक इंसान के, एक ऑर्डिनरी इंसान के होते हैं, क्या डिफरेंस होता है? ये बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये आगाज़ ही से, मतलब बाकी भी हैं क्लास में, ज़ाहिर बात है 30, 32, 35 स्टूडेंट होते हैं और हर बैच में इस तरह के कई स्टूडेंट्स लेकिन होते हैं। ये मुझे क्यों याद रहा, इसलिए कि ये बिल्कुल मुनफरिद था। हर जितना, मतलब एक उस्ताद होता है ना, वो जब देखता है एक बच्चा जो है वो ज़रा दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसकी कोई ना कोई इम्तियाजी सिफात होती हैं जो नज़र में आ जाता है वो बच्चा। तो इसके साथ था मसला, इससे माशाल्लाह ज़हीन भी बहुत था, वो फ़तीन भी था और माशाल्लाह हसीन तो था ही, लेकिन वो ऐसा शानदार बच्चा था कि
مجھے پھر ابھی شاندار کی ڈیفینیشن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، کیا بہت شرارتی، کیا بالکل شرارتی بھی سنجیدہ؟ تھا، اور یہ شرارتی جو بچے ہوتے ہیں وہی ذہین ہوتے ہیں، وہ بالکل شرارت وہی کرتا ہے جو کچھ سوچتا ہے، جس کے ذہن میں، جس میں کی عقل میں کچھ ہوتا ہے تو وہی شرارت کرتا ہے۔ وہ شرارتی تھا، کلاس میں ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا ایک جگہ پر، کبھی یہاں، کبھی تھوڑی دیر بعد آپ پڑھاتے پڑھاتے دیکھیں یار ابھی تو آپ ادھر بیٹھے تھے، آپ وہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ وہ سر بس ایسی، وہ مطلب بالکل اس کی وہ ایک سماع فطرتی سی تھی اس کے اندر، تو وہ کبھی کہاں کبھی کہاں، میں اسے کہتا بھی رہتا تھا یار ایسفن ٹک کر بیٹھیں، لیکن جب بھی اسے کبھی پوچھا میں نے کہ کیا پڑھایا ہے، مجھے ہمیشہ کہ اس کے سب کچھ پتہ ہوتا تھا۔ وہ ذرا یہ ہوتا تھا، میں نے کہا شاید یہ سن نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود اسے سب پتہ تھا۔ ندا جو ہے وہ اس سے ریلیٹ بہت زیادہ کر پا رہی ہیں کیونکہ آپ بھی اسی طرح کا ایک ہائپر ایکٹیو۔ ہاں میں سر کی بات سن رہی ہوں تو میں ریلیٹ کر رہی ہوں کہ آئی واز دا سیم چائلڈ لائک دا وے یو آر ٹیلنگ اباؤٹ ہم، کہ میں بچپن میں بہت شرارتی بھی تھی، اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ آپ استاد کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ توجہ نہیں دے رہا، لیکن وہ اتنا ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اور ایکٹیو ہوتا ہے کہ وہ کانوں سے ہی سب کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، اسے ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنے اچھے سے سن رہا ہوتا ہے کہ استاد کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک اپنے نوٹی انداز کے اندر اس کی لرننگ کا انداز تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سارے بچوں کو جو ہے وہ ایک ہی اس میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ کام کرتے رہے جنہیں ہم اسپیشل کہتے ہیں، بچے کے پیپل وتھ اسپیشل نیڈس، آپ کی اس حوالے سے کیا آبزرویشن ہے کہ ایسے لوگ جن کو بظاہر جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کیا کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ میں نے جس ہسپتال میں کام کیا ہے معذوری کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 4 ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، جی، مینٹل، فزیکل اور آنکھوں کے، اور سمعی اور بصری۔ اب دماغی امراض جو ہیں ان میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک تو ہوتی ہے جس میں دماغی کمزوری ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈیجنریٹو ڈیزیزز بھی ہوتے ہیں جن میں آہستہ آہستہ خرابی ہوتی ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو ADHD کا شکار ہوتے ہیں، وہ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے بعض سیگمنٹس کی۔ تو یہ تو وہ ڈیزیز حضرات ہیں نا، ان میں بھی بعض بچے اپنی خاص، جیسے آٹزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ آٹسٹک سیونٹ ہوتے ہیں، جو کہ حالانکہ عرف عام میں تو آٹزم وہ ہے جو کہ ہر حساب سے ڈیلے ہے، بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹاپک پہ یا ایک ہی چیز پہ ان کی ایسی ایکسلنس ہوتی ہے۔ جہاز کے بارے میں اچی بچی انٹیچی جس کو کہتے ہیں، ایوری تھنگ دے نو، جو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگی۔ تو یہ سب دماغ کی کیفیتیں ہیں، اور ایسے جیسے انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنٹ بچے ہی شرارتی بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں شرارت کو نہیں روکنا چاہیے، نشوونما ہوتی ہے دماغ کی نشوونما۔ آپ بھی تو شرارتیں ہی کرتے ہیں ساری زندگی، یہ مزاحیہ شاعری بھی تو شرارت کا ایک انداز ہی ہے نا، جملے کی شرارت ہوگی لیکن ہے تو شرارت ہی۔ مزاح میں اور مذاقیہ شاعری میں فرق ہے۔ اچھا، مذاقیہ کسے کہہ رہے ہیں آپ؟ مذاقیہ شاعری وہ ہے جو آپ اکثر اوقات مشاعروں میں سنتے رہتے۔ اچھا جی، اور مزاحیہ؟ مزاح جو ہے نا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو کہ ایک تو یہ کہ اس کا آڈینس بھی اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے، وہ بھی اتنا ہی سمجھدار ہونا چاہیے۔ مزاح جب ادب کا حصہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے، اسی لیے پہلے آپ کو شاید پتہ ہو کہ اکثریت مزاح کو ادب مانتی ہی نہیں تھی، اور جناب دلاور فگار جو بہت مشہور شاعر ہیں، بابائے ظرافت کہتے ہیں، انہوں نے جب آغاز کیا تو ایک بندے کو لکھ کر دیا کرتے تھے، اور ان کو وہ پڑھتا تھا، تو وہاں پر ایک شکیل بدایونی صاحب تھے، انہوں نے پکڑ لیا انہیں کہ بھئی تمہارے تو یہ شعر لگتے نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو خط لکھا کہ اچھا تم استاد شاکر صاحب کے بیٹے ہو تو تم کیوں نہیں لکھتے؟ اس لیے کہ اس وقت لوگ مزاح کو لکھنا سمجھتے تھے کہ یہ ادبی اسے ہٹ کر دیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں نے مزاح کو مذاق بنا دیا ہے۔ اور اس پر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل لوگ سنی صرف مزاحیہ شاعری رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس کی درجہ بندی میں کر رہا ہوں، میں اس کی درجہ بندی کر رہا ہوں۔ تو میری شاعری کے بارے میں ایک نقاد کہتے تھے یہ
کوئی مشکل کا بتلائے حل. ایک نقاد کہتے تھے یہ کوئی مشکل کا بتلائے حل، اب مزاح بن گیا ہے مذاق. کشتے شیری میں چلتے ہیں حل، ایک غزل کو لطیفہ بنائے، ایک لطیفے پہ کہہ دے غزل. اور ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اقلیم سخن طب ظرافت سے ہو روشن. اقلیم سخن طب ظرافت سے ہو روشن، دھوتے ہیں کثافت کی تہیں قلب حزیں سے. اشعار کو رکھتے ہیں شرافت کی حدوں میں، ٹپکے نہ پسینہ کہیں لوگوں کی جبیں سے. اوہ واہ واہ واہ، خوبصورت بات ہے. اور ایک اور آپ کو شعر سناؤں. شاعر مزاح کے بنے کچھ تو کمیڈین، کچھ لاف اور گزاف سے آگے نہیں بڑھے. سو ایک اور شعر کی اس میں کہ رہے طنز و ظرافت ہے بہت پرپیچ سی مظہر. رہے طنز و ظرافت ہے بہت پرپیچ سی مظہر، یہ وہ رستہ ہے جس کے دونوں جانب کھائی ہوتی ہے. اچھا جی بہت خوب. لیکن پتہ ہے کیا ہے، جو مذاقیہ شاعری اب آپ کہہ رہے ہیں وہ چونکہ ایوری ڈے لائف ہے اور وہی زبان اور الفاظ ہے اور وہی جملے اور محاورے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں زیادہ آ جاتے ہیں. دیکھیے آڈینس کو آپ نے اگر امپروو نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. دیکھیے میں بچپن میں ریڈیو پروگرام سنتا تھا تو اینکر پوچھتی تھی آپ نے ایسی فلمیں کیوں بنائے رہے ہیں جی، آپ جو پروڈیوسر ہیں. او جی ڈیمانڈ، جی پبلک ڈیمانڈ ہے. ہم شاعر اگر جو ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، ہم نے گروتھ کرنی ہے، ٹیچر نے استاد نے گروتھ کروانی ہے. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ نے انہی کے روش پہ چل پڑنا ہے تو آج آپ خود دیکھیں کہ ہمارا جو ذوق ہے، مزاحیہ شاعری اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ نے سنجیدہ شاعری نہ پڑھی ہو. پہلے آپ کو مزاحیہ شاعری آنی چاہیے. آپ کو تضمین کا کیا پتہ؟ اگر آپ نے غالب، اقبال، فیض، فراز، وہ والا فراز نہیں جو انٹرنیٹ والا فراز، تو جب آپ نے ان کو پڑھا ہی نہیں تو آپ ان کو تضمین کیا کریں گے؟ تو اس لیے طنز و مزاح کو اگر ادب کا حصہ بنانا ہے تو اس کو آپ نے اس سے ٹھیک ہے جملے بازی پکڑ پن. دیکھیں آخر آپ کے اسٹیج ڈرامے چل ہی رہے ہیں نا، تو کیا آپ اس اسٹیج ڈرامے کو ٹی وی پہ لے کر آتے ہیں؟ اب تو اب کی بات نہیں کر رہا، چل رہا ہے. تو اب تو ہائیسٹ ریٹڈ کانٹینٹ ہی وہی ہے جس میں سارا اسٹیج چل رہا ہے. کانٹینٹ ابھی بھی وہ ہے، میں نہیں ہوں. تو ہم ہائیسٹ ریٹڈ کانٹینٹ کے پیچھے جائیں گے یا ہم تربیت کرنے کے لیے پیچھے جائیں گے؟ ہم تو تربیت کر رہے ہیں. اب آپ نے جو بات کی تھی میری شاعری کی، وہ بھی ایک اسپیشلائزڈ شاعری ہے. مزاح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جی، اور جو سنجیدہ شاعر ہے کہتے ہیں عورت، بیوی، منقوہ، محبوبہ، بس انہی چیزوں کے اوپر فیشن وغیرہ مہنگائی پہ لکھ دیا. یہی قطعات مشاعرے میں شاید میں بھی ایسے ہی چیزیں پڑھتا ہوں کہ پبلک ڈیمانڈ ہے. مگر میں نے جب تحقیق کی، میں نے جو کتاب ایک لکھی ہے دخل در معقولات، اس میں صرف کھانے پینے کی اشیاء پر ہے. اب یہ اتنا مشکل لفظ ہے، دخل در معقولات. اب معقولات عقل و شرب، اور آپ نے معقولات کا یہاں پہ جو لفظی ہیں وہ بھی الگ ڈفرنٹ ہے. میں نے اب سے نیچے لوگوں کو سمجھانے کے لیے شگفتہ دسترخوانی شاعری لکھا ہے. اچھا. اور میں نے ایک اور اسپیشلائز شاعری کی بک ہے جس کا نام ہے ہسپتالی شاعری. اس میں نے ہسپتال کے 47 شعبہ جات پر لکھا ہے. جی ہر چیز. اس میں سے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں کچھ سنائیں ہسپتالی شاعری. یہ رہی. سو یہ آپ نے کبھی اپنے ساتھیوں کو سنائی؟ جی کیوں نہیں، سناتے رہتے ہیں. کبھی کوئی ناراض ہوا آپ سے، کسی شعبے نے آپ سے کوئی اعتراض کر دیا ہو کہ جناب یہ ہمارے بارے میں آپ نے کیا لکھ دیا ہے؟ میں نے تو خود اپنے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. اچھا. تو بات یہ ہے، مزاح نگار جو سچا مزاح نگار ہوتا ہے وہ سچی بات کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو مطلب میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ عطا ہوئی ہے مجھے وہ نظر طبیبانہ، عطا ہوئی ہے مجھے وہ نظر طبیبانہ، حقیقتوں کو کبھی کہہ سکا نہ افسانہ، ہے شاعری میری مظہر یہ ہسپتالانہ، کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. اور اب یہ مصرع آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ اقبال کا میں نے لیا ہے اور اقبال کے مصرے کی تضمین کی ہے. آج کے بچے کو میں ہوں محرم راز درون میں خانہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو پھر ہم بس کچھ ایسی مثالیں تو نہیں دوں گا، ایسی شاعری جس پہ بس ہنس کر اپنا وقت، ٹھیک ہے وہ بھی انجوائے کر لیں. لیکن نہیں، دیکھیں انجوائمنٹ تو ہے، یہ بھی شاعری بھی تو ایک تفریح ہے. جو لوگ شاعری پڑھتے ہیں وہ دماغ کی
ایک طرح تفریح ہوتی ہے نا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس اعلیٰ ذوق پہ لے کے جانا ہے یا اس کو کمتر درجے پہ. اچھا اور کوئی شعر سنائی ہسپتالی شاعری کا جو آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے بارے میں. چلیے ہسپتال سے ریلیٹڈ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں جو چوائس کر کے, ویسے تو پوری کتاب ہے صاحب ظاہر ہے, کہ جہاں میں کام کرتا ہوں بطور ڈاکٹر یارو, جہاں میں کام کرتا ہوں بطور ڈاکٹر یارو, وہاں پر کیا بتاؤں مجھ کو کیا کچھ سہنا پڑتا ہے. میری بیوی وہاں پر نرس ہے اور اس طرح اب تو مجھے خود اپنی بیوی کو ہی سسٹر کہنا پڑتا ہے. اچھا ویسے اگر کوئی ہو تو وہ اسے سسٹر ہی کہتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. پرانے زمانے میں جی, اب تو اسٹاف صاحب کہا جاتا ہے, اسٹاف نرس کہتے ہیں, لیکن بہت پرانی بات ہے کہ جب یہی لفظ استعمال ہوتا تھا. اور سسٹر ایک ایسا لفظ ہے جی بہن کے لیے. اور چونکہ کرسچینٹی میں بہت زیادہ نرسنگ کا اور اس چیزوں کا کانسیپٹ تھا, اور زیادہ تر کرسچن ننز جو ہیں وہ یہ کام کر رہی ہوتی تھیں, اور چونکہ کرسچن ننز جو ہیں وہ سسٹر کہلاتی تھیں, تو اس حوالے سے سسٹر کا ایک لفظ ہے وہ یورپ سے بہت رائٹ ہوا ہے. اس لیے ہم اگر عامیانہ نہ ہو تو سسٹر کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن اسی لیے پھر چینج کر دیا لوگوں نے, اب اسٹاف نرس کہنا شروع کر دیا کیونکہ سسٹر کہنے میں ان کو ذرا سوچنا پڑتا ہے. بہت سارے مسائل پاکستان میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپریشن تھیٹر پہ میرا ایک قطعہ ہے جی, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, مریض سرجری کے لب پہ تھے یہ افسانے, یہ ڈاکٹر ہیں کہ ڈاکو, تمیز مشکل ہے, نقاب پوش پھرے ہیں پہن کے دستانے. اور اب آپ کہیں گی میں تو ڈاکٹروں کے خلاف لکھ دیا, تو اب مریضوں کے بارے میں بھی پڑھیے. لکھا ہے جو میں نے, آپ سنیے. ہاتھ پھر دکھلا گیا ہے آج باتونی مریض. اچھا, ہاتھ پھر دکھلا گیا ہے آج باتونی مریض, بحث کی ہے عالمانہ کوئی گھنٹے فون پر, مشورے کی فیس کی نوبت ہی کب آئی جناب, لے گیا ہے مفت ہم سے نسخہ ٹیلی فون پر. آج کل کے ڈاکٹرز کو یہ بڑا مسئلہ ہے, لیکن آپ لوگوں نے یہ بھی تو حل نکال لیا ہوا ہے. اب آپ کہتے ہیں جی آن لائن جو ہے نا کنسلٹنسی کی پیمنٹ کیجیے. اس کے بارے میں جی میں بہت گفتگو کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ میرا اس طرح سبجیکٹ رہا ہے کہ میں ایک چھوٹے سے علاقے میں پریکٹس کرتا ہوں, بہت کم فیس لیتا ہوں, اور لوگوں نے مجھے وہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں سمجھا. 50 اور 100 روپے لیے اور کسی مریض کو کہا کہ اس کو تو مرگی ہے, کہنے لگے ہم 5000 میں پروفیسر کو دکھاتے ہیں, آپ مت دیکھیں. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں, میں آج بھی پریکٹس کرتا ہوں. اب میں نے کنسلٹیشن تھوڑی سی حدود میں بڑھائی ہے کہ بھائی کم از کم اسپیشلسٹ تو سمجھ لو. بات یہ ہے کہ آپ مشورے کی وکیل کو تو فیس دے سکتے ہیں, ڈاکٹر کو نہیں دے سکتے. ڈاکٹر جو ہے جب ڈرپ لگائے, ٹیکہ لگائے, انویسٹیگیشن کے نام پر پیسے بٹورے, وہ تو ٹھیک ہے. یہ پڑھے لکھے معاشرے کی جو ہے اس میں یہ بات نہیں ہوتی. ہم نے جو معاشرہ بنا لیا ہے نا, پھر جب ڈاکٹر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں مشورہ فیس, مشورہ فیس. مرحومہ ہمارے خاندان کی ایک بزرگ تھیں اور ریٹائرڈ اسکول انسپیکٹر تھیں, بیمار ہوئیں اور فریکچر ہو گیا. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا آپ نے ان کو دکھایا ڈاکٹر صاحب کو, تو دوبارہ آپ گئے کنسلٹیشن کے لیے, فالو اپ کے لیے. ارے بھائی وہ تو منہ دکھائی کے ہی 1000 روپے رکھوا لیتا ہے. میں اپنی دادی کو ریلیٹ کر رہی ہوں. آپ کنسلٹیشن کو منہ دکھائی سمجھیں گے, آپ تو علم کی تذلیل کر رہے ہیں. واٹ از کنسلٹیشن؟ کنسلٹیشن جو ہے وہ آپ کو دیکھیں, اب کنسلٹنٹ بھی جنرل پریکٹیشنر بن گیا ہے, وہ بھی 100 مریض دیکھ رہا ہے, وہ بھی غلط کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہی ساری باتیں لکھی ہیں. صحیح, یعنی ڈاکٹر کو پیسے دے کر ہی جناب دوائی لینی چاہیے, ورنہ وہ غلط دوائی لیتے ہیں. نہیں وہ غلط دوائی نہیں دیتا. ایک تو یہ کہ چلتے پھرتے بسوں میں ادھر ادھر, اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ مسئلہ ہے, بھائی میں شادی میں جا رہا ہوں, ویگن ساتھ بیٹھے ہوئے, یہ میرا مسئلہ ہے. تو ایک تو ماحول ہوتا ہے, پھر ہمارے ڈائگنوسس کے 3 درجے ہوتے ہیں. ہم ہسٹری لیتے ہیں, انویسٹیگیشنز کرتے ہیں, اور اس کے بعد ایک پروویژنل ڈائگنوسس بناتے ہیں, اس کے بعد ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں جی. ٹھیک ہے, اس طریقے یہ معاشرے کی ٹریننگ یہ بھی میں کر رہا ہوں. اگر میں نے لکھا ہے تو میں نے عملی طور پر اپنے مریضوں کو ٹرین کیا ہے, ان کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل صحیح ہے جناب. ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن بریک کا وقت ہو گیا ہے, سو بریک لیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں. خوشیاں